जी, तो इंशाल्लाह सूरह तौहा जो है शुरू करते हैं। ये भी मक्की सूरा है और इसकी आयात जो हैं 135 हैं और ये कि इस सूरत के बारे में भी कहा जाता है कि ये जो है तकरीबन यानी जिसे कह लें कि मक्की दौर जो है उसके दरमियान में जो है ये सूरत नाज़िल हुई। यानी और ये सूरत कब नाज़िल हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली जो है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरू में क्या था, सिर्फ जिसे कह लें कि एक काइंड ऑफ पर्सनल दावा था कि जैसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, अपने करीब के जानने वाले लोगों में सिर्फ वहां तक दावा किया जा रहा था, वहां तक तबलीग की जा रही थी। लेकिन फिर क्या था कि 3 साल के बाद जो है यानी खुल्लम खुल्ला जो है लोगों को इस्लाम की दावत दी गई, और जैसे ही खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दी गई तो जो है दुश्मनी जो है बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और यानी यूं समझ लें कि ये सूरत जब नाजिल हुई तो उस वक़्त मुखालफत में तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा हो रहा था। बहुत तेज़ी के साथ मुखालफत जो है वो शदीद होती जा रही थी। और जब मुखालफत शदीद होती जा रही थी तो ऐसे में क्या है कि इंसान को यानी इंसान बहुत डामाडोल होता है और ज़रूरत होती है कि कुछ तसल्ली बख्श बातें जो हैं हमें बताई जाएँ, कुछ तसल्ली दी जाए, कुछ हौसला दिया जाए ताकि इंसान जो है वो आगे बढ़ सके। और इसमें जो है सूरह तौहा में जो है मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमें पता चलेगी, और उसमें भी हमें नजर आ रहा है कि आप सल्लम को यानी बेसिकली इस सूरत के जरिए से एक तरह से हौसला और तसल्ली दी जा रही है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखें कि उनको जो बेसिकली काम दिया गया था वो बहुत बड़ा था। जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, वो बहुत मुश्किल थी कि उनको यानी यहाँ तो मुशरिकीन मक्का में जो है यानी मक्का में क्या था कि ये सिर्फ सरदार थे छोटे-छोटे से, जिनके सामने जो है वो दावा करना था। लेकिन क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम को किसकी तरफ भेजा गया? फ़िरऔन की तरफ। फ़िरऔन जो है बहुत ही जाबिर बादशाह था और अपने आप को यानी खुदा कहता था। बहुत ही ज़ालिम किस्म का जो है वो बादशाह था, तो उसके सामने जाकर जो है उसको तौहीद का पैगाम देना था, मूसा अलैहिस्सलाम को तौहीद का पैगाम देना था। तो ये कोई छोटी-सी मामूली-सी जिसे कह लें कि टास्क नहीं था, बहुत बड़ा काम था जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। और इसके साथ-साथ फिर सेकंड चीज़ उनको क्या दी गई थी कि बनी इसराइल को वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि बनी इसराइल को फ़िरौन ने जो है अपना गुलाम बना रखा था। तो फ़िरौन की गुलामी से बनी इसराइल को निकालने का काम भी जो है मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। तो ये 2 बातें कि फ़िरौन के सामने जाकर जो है उसके खुदा होने का इनकार करके अल्लाह सुब्हाना तआला के खुदा होने का यानी उसको दावा करना, और बनी इसराइल को वहां से आजाद करके लेके जाना। तो ये बहुत यानी बड़े काम थे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, और इस काम में उनको बहुत बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और लेकिन ये था कि वो डटे रहे, जमे रहे, और फाइनली क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हाना तआला की मदद जो है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आई, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है बनी इसराइल को वहां से निकाल लिया। तो जब इंसान ये सारा कुछ सुनता है तो उसे हौसला मिल जाता है कि अच्छा यानी क्या है, यानी होता है ना कि जब इंसान अ, हम खुद भी देखें कि अगर किसी प्रॉब्लम में हो, किसी मुश्किल में हो, तो कोई दूसरा सेम सिचुएशन में से गुजर गुजर चुका हो, तो जब वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली सब ठीक हो गया। तो आप हालाँकि अभी उस वक़्त मुश्किल में से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को देखते हैं कि फलाँ शख़्स भी गुज़रा और गुज़र के अब वो बिल्कुल नॉर्मल हालात में है, तो आपको बड़ी तसल्ली मिल जाती है कि अच्छा इंशाल्लाह फिर मैं भी अभी फ़िलहाल तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ये कि मेरे साथ भी अच्छा हो जाएगा, मैं भी इस मुश्किल में से निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर भी जो है आप सल्लम को जो है मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाकर जो है उनको तसल्ली दी जा रही है कि वक्त जो है मुश्किल जरूर है, लेकिन क्या है कि अल्लाह सुब्हाना तआला की मदद आएगी और आप ही जो है वो फातेह होंगे, आप ही जो है वो कामयाब होंगे। और इसके अलावा सूरह ताहा जो है इसके बारे में यानी क्या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं इसकी ये पहली कुछ आयात थीं जिसको कि उन्होंने सुना था और इस्लाम जो है वो कबूल किया था। जैसे कि उनके बारे में भी हमें पता है कि जो है
یعنی واقعہ ان کا کس طرح سے ہے کہ ایک دن بہت زیادہ غصے میں تھے، یعنی اسلام سے پہلے جو ہے وہ شدید مخالف تھے اسلام کے، اور یہ کہ جیسے ہی یعنی اوپنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کرنا شروع کیا اور لوگ جو ہے اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، تو اس چیز سے وہ بہت زیادہ غصے میں رہتے تھے۔ تو فائنلی ایک دن جو ہے انہوں نے کیا سوچا کہ میں جو ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کر دوں، اور اسی غصے میں جا رہے تھے کہ راستے میں کسی اور نے دیکھا اور بھانپ لیا کہ ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے، اور جب پوچھا تو اس کو یہ پتا چلا، تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ان کے پاس پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ان کی آواز سن کے جلدی سے قرآن جو ہے اس کو چھپا لیا، اور پوچھنے پر جو ہے جب ان کو پتا چلا کہ اچھا انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے خوب ان کو جو ہے مارنا شروع کیا، اور پھر اسی اس میں جو ہے یعنی ان کی بہن اور ان کے ہسبینڈ دونوں تھے، اور جب ان کی بہن کے ان کی بہن نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، تو اسی اس میں جو ہے ان کو بھی انہوں نے مارا، تو ان کے منہ سے جو ہے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ذرا ٹھہر گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے وہ سناؤ جو کچھ تم پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ کی پہلی کچھ آیات تھیں اور انہوں نے پڑھ کر سنائی، اور جس کو سن کر جو ہے ان کا دل جو ہے بہت نرم ہو گیا، اور انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیسیکلی دعا بھی مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، کہ ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بیسیکلی دونوں جو ہیں نا مکہ کی بڑی جسے کہہ لیں کہ روب اور دبدبے والی اور اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹیز تھیں۔ تو اب چونکہ اوپنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی، تو جو ہے بہت مسلمان ڈر ڈر کر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آپ چاہ رہے تھے کہ مکہ میں سے کوئی ایسا طاقتور انسان جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے تاکہ اسلام تھوڑا سا جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور اسی اس میں جو ہے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو کہ جس کو تو چاہے اور جو اسلام کے لیے بہت اچھا ہو، اس کو جو ہے اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پھر جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو انشاءاللہ ابھی سورت کو جو ہے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ توحا، یہ جو ہیں حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں ہم جو ہے یعنی ہر صورت جس صورت کے سامنے بھی آتے ہیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی ان کے میننگز جو ہیں بیسیکلی نہیں بتایا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کے میننگز کیا ہیں۔ تو یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ انسان جتنا بھی جان لے اسٹل ابھی اس کا نالج جو ہے نا وہ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو لیٹرز ہیں توحا ان کے میننگز کیا ہیں۔ اٹ مینس کہ اس کا علم کیا ہے، ناقص ہے۔ اور پھر کیا ہے، ماں نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لتشقا تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بیسیکلی علیکا کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ مشقت میں کس طرح سے کہ یعنی بیسیکلی قرآن تو آپ کو دیا گیا کہ قرآن جو ہے یعنی بیسیکلی تشقا جو ہے نا یہ شقاوت سے ہے، اور شقاوت کیا ہوتا ہے کہ ناخوش ہونا، اور بدبختی کے میننگز میں بھی آتا ہے، اور اس کا اپوزٹ جو ہے سعادت ہوتا ہے۔ سعادت کیا ہوتا ہے؟ خوش بختی، یعنی خوش ہونا، خوش بختی ہونا۔ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے مشقت میں ڈال دیا جائے۔ مشقت میں کس طرح سے؟ یعنی جو ہے غمزدہ ہونا یا دکھی ہو جانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، اور لوگ جو تھے کہ یعنی بہت کم تعداد تھی شروع میں کہ جو کہ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اس بات پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ ایفرٹ لگا رہے تھے، بہت محنت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے ریجیکٹ کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ تو ایسے میں جو انسان بہت سنسیئر ہو کر کوشش کرتا ہے کسی کے لیے، اور اس کو اتنا جسے کہہ لیں کہ آؤٹ کم اتنا ملتا نہیں ہے، رزلٹ اتنا ملتا نہیں ہے،
تو وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ شاید میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، شاید میں اپنے کام کو اس طرح سے کر نہیں پا رہا، اسی لیے جو ہے اس کا رزلٹ جو اتنا اچھا نہیں نکل رہا۔ تو ایسے اس میں انسان جو ہے مزید محنت کرتا ہے، مزید کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلریڈی جو ہے نا بہت بہت محنت کے ساتھ جو ہے اس کام کو کر رہے تھے، اور بلکہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس چیز میں انوالو کر رہے تھے کہ جیسے کہ سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ تو یعنی ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے، آپ تو اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی اتنا اس چیز میں نہ جائیں کہ ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو کام کو کرنا ہے، محنت کریں، کوشش کریں، لیکن اتنا زیادہ اپنے اوپر نہ لیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں، اپنی جان ہی سے جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو ہے یعنی پرابلم آپ میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، آپ پیغام کو صحیح نہیں پہنچا رہے تو اسی لیے لوگ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ مان رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ مشقت مینز آپ کو اپنا کام کرنا ہے کہ آپ اس چیز پر دکھی نہ ہو، مشقت مینز کہ آپ جو ہے اس چیز کا غم نہ کریں، اس بات پر دکھی نہ ہو کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور سیکنڈ میننگ اس کے یہ بھی ہے کہ قرآن آپ کو اس لیے نہیں دیا گیا، نازل نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں جو ہے وہ ورم ہو جاتا تھا، سویلنگ ہو جاتی تھی، سوج جاتے تھے۔ تو اس پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یعنی سورہ مزمل میں ہم یہ چیز پڑھتے ہیں کہ یعنی جتنا آسانی سے ہو اتنا پڑھ لیا جائے، یعنی آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو بیسیکلی یعنی ایک اور چیز بھی ہمیں اس میں پتہ چل رہی ہے اس آیت میں کہ قرآن اگر انسان کی زندگی میں ہے، اور تو یہ قرآن جو ہے نا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا قرآن انسان کی زندگی میں آیا تو وہ اس کی زندگی جو ہے نا بھاری اور بوجھل ہو گئی، اور بہت انوائنگ سا انسان رہنا شروع ہو جائے، اور یہ کہ بالکل جو ہے اس کے فیس سے اسمائل ہی ٹوٹلی ختم ہو جائے، اور لگتا ہے کہ ہر وقت بس جو ہے چڑچڑا سا اور ناخوش ناخوش سا۔ اور جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نیکی کی طرف آئے، اچھے کاموں کی طرف آئے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب اس نے ہنسنا چھوڑ دیا، اب جو ہے نا اسمائل یعنی کبھی مہینوں میں ہی انسان جو ہے وہ مسکراتا نظر آئے گا۔ تو قرآن جو ہے نا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انسان کے لیے برڈن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن انسان کی زندگی میں ہو تو اسے قرآن کو بوجھ سمجھ کر نہیں لینا چاہیے، بلکہ قرآن اس کے لیے ایک آرام کا، اس کے کمفرٹ کا ذریعہ ہونا چاہیے، اس کے لیے یعنی ہونا چاہیے کہ اگر انسان پہلے چڑچڑا سا، بدمزاج سا اور روکھا پھیکا سا، سوکھا سا انسان ہے، تو قرآن آنے کے بعد اب وہ بڑا ہی خوش مزاج ہمیں نظر آنا چاہیے۔ جبکہ یوجولی کیا ہوتا ہے کہ سمٹائمز قرآن پڑھنے والے لوگ جو ہے نا بڑے ہی جسے کہہ لیں کہ سخت مزاج اور چڑچڑے سے اور بد مزاج قسم کے بن جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ انسان جو ہے یعنی اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھے اور اس کو لے کر جو ہے نا وہ خشک مزاج اور بد مزاج جو ہے وہ بن جائے، بلکہ کیا ہے کہ بڑا ہی خوش مزاج قسم کا انسان جو ہے اس کو بن جانا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تذکرتن، اللہ مگر تذکرتن یا دہانی ہے، لمن اس کے لیے جو یخشا خوف رکھتا ہے۔ یعنی آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام جو ہے خوب خوب اس سے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مان رہے۔ تو بات اصل میں کیا ہے کہ لوگ جو ہے کیوں نہیں اس چیز کو لے رہے کہ یہ قرآن جو ہے نا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی کون اس کی نصیحتوں کو، اس کی یاد دہانیوں کو، اس کے ریمائنڈرز کو قبول کرے گا؟ صرف وہ شخص جو کہ کون ہے، یخشا، جو کہ خوف رکھتا ہے۔ اور خشیت کیا ہوتی ہے؟ یہ خشیت یہ ایسا خوف ہوتا ہے جو کہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو وہ والا خوف ہوتا ہے، یعنی جو کہ یعنی کسی چیز کو جاننے کے بعد اس کی عظمت
کی وجہ سے دل میں ایک روب اور دبدبا اور خوف جو ہے بن جاتا ہے. تو بیسیکلی یخشا مینس کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، جب وہ اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے تو اس عظمت کی وجہ سے اس کے دل میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیتا ہے تو وہی شخص جو ہے اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ادروائز کیا ہے کہ یہ قرآن اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے خشیت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ قرآن جو ہے ایز اے ریمائنڈر ورک کرتا ہے کن لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور خشیت جو ہے نا یہ علم کے ساتھ ہوتی ہے. جتنا انسان اپنے رب کی ذات کو جانتا ہے، جتنا اس کے بارے میں علم لیتا ہے، جتنا اس کو پہچانتا ہے، اتنا ہی اس کی عظمت کا خوف جو اس کے دل میں آ جاتا ہے. اور جیسے ہی اس کی عظمت کا خوف اس کے دل میں آئے گا تو یہ ریمائنڈرز جو ہے نا اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ یاد دہانی جو ہے نا اس کو فائدہ دینا شروع کر دے گی. ادروائز کیا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر بھی ہو رہا تھا، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ ہے کیا کہ یہ تو صرف اور صرف وہی شخص قبول کرے گا جو کہ خشیت رکھتا ہو. اب بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تنزیلاً یہ اتارا گیا ہے ممن اس کی طرف سے جو خلقہ جس نے بنائے الارض زمین والسماواتی اور آسمان العلیا اونچے العلا اونچے. یعنی کیا ہے کہ اب یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کس ذات کی طرف سے آیا ہے، اس کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا، اس کے بڑے ہونے کا اندازہ انسان یہیں سے لگا لے کہ اس ذات کی طرف سے یہ اتارا گیا ہے کہ جس نے کہ یہ زمین اور یہ اونچے اونچے آسمان بنائے ہیں. سبحان اللہ. یہ اونچے اونچے آسمان اور یہ زمین بتائے گے کہ جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو وہ خود ہی اپنے رب کی عظمت کو پہچان لے گا کہ سبحان اللہ میرے رب کی ذات کتنی بڑی ہے. زمین پر بے انتہا ان گنت چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں. اس آسمان کو دیکھیں، اتنے بلند و بالا آسمانوں کو دیکھو تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ خود کتنا عظیم ہوگا جس نے کہ اتنے بڑے بڑے آسمان جو ہے وہ تخلیق کر دیے. اور اس عظیم ذات کی طرف سے کیا اتارا گیا؟ یہ قرآن جو ہے وہ اتارا گیا. تو obviously یعنی اس عظیم ذات نے قرآن اتارا ہے تو یہ قرآن بھی کیا ہے؟ عظمت والا ہے. یہ قرآن بھی کیا ہے؟ عظمت والا ہے. اور جو شخص بھی اس قرآن کو لے لے گا وہ بھی ذلیل نہیں ہونے لگا بلکہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے اس کو بھی عزت دار بنا دے گا. اور پھر کیا ہے؟ الرحمن، رحمان علی العرشی، عرش پر استوا قرار پکڑا. یعنی رحمان کون ہے؟ جو کہ عرش پر ہے، عرش پر اس نے قرار پکڑا. لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، و ما فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی رحمان جو کہ عرش پر مستوی ہوا اسی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہے. اور وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے. اور اس کے علاوہ وما تحت الثری جو گیلی مٹی کے نیچے بھی ہے. یعنی دنیا، اس کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو. تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ جو شخص اس بات کو پہچان لیتا ہے، اس چیز کو جان لیتا ہے کہ ایک ایک ذرے کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو سبحان اللہ خود بخود جو ہے انسان کے دل میں جو ہے وہ خشیت پیدا ہو جاتی ہے. خود بخود جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ وما تحت الثری یعنی زمین کو آپ نیچے کھودنا شروع کر دیں. سرا جو ہے نا گیلی مٹی، یعنی اوپر سے مٹی اگر خشک ہوتی ہے تو جب گہرائی میں جیسے جیسے گہرائی میں جاتے جائیں تو نیچے چونکہ پانی ہے
تو مٹی جو ہے تھوڑی نم جو ہے گیلی گیلی سی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کہیں پر بھی ہے، ہر جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. وَإِن اور اگر تجہر تم پکار کر کہو بالقولی بات کو فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے السر چھپی بات کو وَأَخْفَى اور نہایت پوشیدہ بات کو. یعنی کوئی بھی بات ہے جس کو کہ انسان جو ہے پکار کر کہتا ہے، اونچی آواز کے ساتھ کہتا ہے یا بہت چھپا کر کہتا ہے، کوئی بھید والی راز والی بات ہے، ہر طرح کی بات جو ہے ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باخبر ہے، با علم ہے. اب یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور لوگ جو ہے اسی کا انکار کرتے ہیں، اسی کو لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. تو یہ بات بتائی جا رہی کہ اس رب کو پہچانو، اس ذات کو دیکھو کہ وہ کتنی بڑی ہے، تمام کائنات کا وہ بادشاہ ہے اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارا ایک ایک راز، ہماری ایک ایک چیز، ہمارا ایک ایک خیال، ہماری ایک ایک کیفیت جو ہے وہ اس کے سامنے ہے. اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب وہ ذات اتنے اچھے طریقے سے ہم کو جانتا ہے، اتنے بہترین طور پر جانتا ہے کہ ہمارا کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، ایون کہ ہمارے اندر کی بات، ہمارے خیالات تک کو، ہماری اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو اس کی طرف سے یہ قرآن ہے. تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ اس قرآن کو لوگے تو یہ بالکل تمہارے مزاج کے مطابق ہوگا، یہ تمہارے مزاج کے اگینسٹ نہیں ہے. اس کتاب سے تمہیں ہر حال میں فائدہ ہی ملے گا. یعنی جب انسان جو ہے اس قرآن کو لے گا تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کا مددگار ہوگا. اس کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم چل رہا ہے، اس کا حل جو ہے نا اسے اس قرآن کے ذریعے سے مل جائے گا. اور یہ چیز ہم نے کیوں مل جائے گا؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، ہماری اندر تک کو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے. تو ہے کیا؟ اور یہ چیز آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، بہت کنفیوژن ہوتی ہے، اور یہ کہ کشمکش ایک اندر چل رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. اور کیا ہوتا ہے کہ انسان قرآن کو سنتا ہے اور اسے اپنی اس بات کا جواب جو ہے نا وہ مل جاتا ہے. اور یہ بڑا سرپرائزنگ ہوتا ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہاں سے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات جو ہے میرے سامنے کس طرح سے رکھ دی. اور یہ ایک انسان نہیں، آپ کو ان گنت لوگ ملیں گے جو کہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں یہ چل رہا تھا اور ہمیں اس کا حل کہاں سے ملا کہ اچانک سے ہم نے یوں ہی قرآن سنا اور ہماری بات کا جواب ہمیں وہیں سے مل گیا. تو سبحان اللہ، یہ کیوں مل گیا؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں بہت اچھے سے جانتی ہے. تو سبحان اللہ، یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہماری زندگیوں کا سکون جو ہے اس قرآن، اس کتاب میں دے دیا گیا تو اس سے ہٹ کر ہمیں نہیں ملنے لگا. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے پرابلمز جو ہے نا قرآن کو چھوڑ کر سالو ہو جائیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونے لگا کہ ہماری زندگی کے پرابلمز جو ہیں قرآن کو چھوڑ کر سالو ہو جائیں، بلکہ کہاں سے سولوشن ملے گا؟ اس قرآن ہی سے ملے گا، اور یہ بیسٹ سولوشن ملے گا. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر آپ بہت اچھے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھے سے حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یعنی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جتنا اچھے سے آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، با علم ہے، اتنا اچھا سولوشن ہوگا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو آپ اس کو سارا بتاؤ، اگر آپ کچھ چیزیں چھپا جائیں گے تو وہ صحیح سے جو ہے ڈائگنوز نہیں کر پائے گا کہ اصل بات کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم کم رہ گیا، آپ نے اس کو پوری بات نہیں بتائی. پوری بات بتاتے تو اتنی ہی اچھی آپ کو میڈیسن دیتا، کیونکہ آدھی بات بتائی تو اس کا علم کیا؟
ادھورا رہ گیا. تو یہی چیز ہے کہ قرآن سے بیسٹ سولوشن کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم انسانوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اور پھر وہ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے تمام اچھے ناموں سے جو ہے وہ پکارنا چاہیے. اور پھر کیا ہے؟ وحل، اور کیا عطا کا تمہارے پاس آئی حدیث و بات موسیٰ موسیٰ کی. اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری شروع ہونے لگی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی، یعنی موسیٰ کے حال احوال کی کچھ خبر ملی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. یعنی یہ ساری باتیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر پھر ایسے پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے کہ پہلے نہیں بتایا گیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو جتنا بھی جان لیں، جب آپ کو دوبارہ سے بتایا جائے گا تو اس میں سے ایک اور نئی چیز جو ہے اس میں سے آپ کو جو ہے پتہ چلے گی. اور یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے جو بتایا گیا وہ سارا نہیں تھا، ابھی اسٹل مور ہے جو کہ جاننے کے لیے باقی ہے. اور سوال کیا گیا، سوال کر کے جو ہے نا بیسیکلی انسان پھر تھوڑا سا سوچتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، الرٹ ہوتا ہے، اور اس کی توجہ جو آ جاتی ہے کہ اچھا یہ بات میں جانتا تو ہوں، لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سٹل ابھی مجھے نہیں پتا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ رآ، جب دیکھی اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، نارن آگ، فقالا تو کہا، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، کسو تم ٹھہرو. اب موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے گھر والوں سے کیا کہا؟ کسو تم ٹھہرو. یہ کب کا واقعہ ہے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیسیکلی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ان سے جو ہے ایکسیڈنٹلی کسی کا قتل ہو گیا تھا قبطی کا، اور وہ مصر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مدین کی طرف آ گئے تھے. مدین میں کافی عرصہ انہوں نے گزارا. اب دوبارہ سے مدین سے یہ مصر کی طرف جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کے گھر والے بھی ہیں، ان کی بیوی ہیں. اور یہ کہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ رات کو سفر کر رہے ہیں اور ان کو دور کہیں پر آگ نظر آئی ہے، تو اپنے گھر والوں سے کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہوں تم یہیں پر ٹھہرو، میں جو ہوں انی بے شک میں، آنستو میں نے دیکھی، نارن آگ، لعلی شاید میں، آتی کم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبسن انگارا، او یا اجدو میں پاؤں، علی الناری آگ سے، ہدن ہدایت. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں نے تھوڑی سی آگ دیکھی ہے اور میں وہاں سے کچھ تھوڑی سی آگ لے آتا ہوں، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں سے کچھ ہدایت اور رہنمائی بھی مل جائے، یعنی میں تھوڑا راستے کا جو ہے پتہ کر سکوں کہ کس طرف کو، کس ڈائریکشن کو جو ہے جانا ہے. تو بیسیکلی یعنی اسی رات کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پر آگ دیکھی، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب وہاں پر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر ان سے ہم کلام ہوئے تھے. لیکن ایک چیز یہاں پہ بڑی زبردست نوٹس کرنے والی ہے کہ اپنی بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کسو. یہ جو ہے نا بیسیکلی پلورل کا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی بڑی عزت کے ساتھ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے وہ مخاطب ہے. کیونکہ آپ کسی کے لیے جمع کا سیغہ کب بولتے ہیں؟ جب آپ اس کے لیے عزت شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپس میں میاں بیوی جو ہے نا ان کی گفتگو کیسے ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ جو ہے مخاطب کریں. انسلٹنگ وے جو ہے کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، نہ شوہر کا بیوی کی طرف اور نہ ہی بیوی کا شوہر کی طرف. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑی اس کے ساتھ جو ہے عزت کے ساتھ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو بات کریں کہ کسو تم یہیں پر ٹھہرو. اور پھر کیا ہے؟ فلما پس جب آتاہا وہاں پہنچا، نو دیا آواز آئی، یا موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر پہنچے تو وہاں پر ان کو جو ہے آواز سنائی دی گئی. اور آواز کیا تھی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں ربک کا تمہارا رب ہوں. آواز کیا تھی؟ یعنی سب سے پہلی بات کیا کی گئی کہ میں تمہارا رب ہوں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں. فخلع پس اتار دو، نعلیکا اپنی جوتیاں، انکا بے شک تم، بالوادی میدان میں ہو، المقدسی مقدس، طوا کے. یہاں پر ان کو کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی جوتیاں جو ہیں وہ اتار دیں، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ ایک مقدس جگہ پر ہیں، یعنی پاک جگہ پر ہیں.
اب یہاں پر جو ہے ان کو شوز اتارنے کا کہا جا رہا ہے کہ اپنے جوتے جو ہیں اتار دیں. اب جوتے جو ہے وہ اتارنے کا کیوں کہا گیا؟ یعنی ہمیں عزت احترام اور ادب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تھا. اور یہ چیز بھی ہے کہ وہ جگہ چونکہ جو ہے اس کو مقدس کہا گیا کہ وہ پاک جگہ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی ان کے جوتوں پر کچھ ایسا لگا ہوگا جو کہ امپیورٹی میں آتا ہوگا، اس وجہ سے کہا گیا کہ اپنے جوتے جو ہیں اتار دیں. لیکن یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان کے ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان جو ہے جوتے اتار دے. جیسے کہ ہم جو ہے مسجد وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو جوتے اتار دیتے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو جوتے جو ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ادب کا تقاضا ہے. اور اس ادب کا ہونا جو ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. یہاں پر ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا تھی، کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہے تھے اور ان کو نبوت عطا کرنی تھی. تو ایک طرح سے ان کو علم دیا جانا تھا. تو یہاں پر دیکھیں کہ اس علم کو دینے سے پہلے، نبوت کو دینے سے پہلے جو ہے آپ سے کیا کہا گیا کہ اپنے جوتے جو ہیں وہ اتار دیں. اور یہ کیا تھا؟ ادب کا تقاضا تھا. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ادب کے بغیر جو ہے نا بیسیکلی انسان سیکھ نہیں سکتا. اور یہ چیز ہمیں آگے بھی پتہ چل رہی ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَنَا، اور میں نے اخترتُکَ، میں نے تمہیں جسے کہہ لیں کہ پسند کر لیا، تمہیں منتخب کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ، پس غور سے سنو، لما، اس کو جو یوحا وحی کی جا رہی ہے. دو چیزیں جو ہے نا ان کو کہی جا رہی ہیں، ایک تو اپنے جوتے اتار دو، اور سیکنڈ کیا ہے کہ جو چیز میں جو وحی تمہاری طرف اب کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سنو. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت اہم ہیں لرننگ کے لیے. علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ادب کا ہونا، اور دوسرا کیا ہے؟ توجہ کا ہونا. اور یہ ادب اور توجہ بھی نا یقین کریں کہ یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں بڑی جسے کہہ لیں کہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. دونوں چیزوں کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادب ہوتا ہے، اور ادب کے ساتھ توجہ ہوتی ہے. یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اور یہ دیکھیں کہ ادب کے بغیر جو ہے نا عبادت کی روح اور علم کی روح کو انسان نہیں پا سکتا. اب ادب کے بغیر عبادت کریں تو آپ عبادت کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. آپ ادب کے بغیر علم حاصل کریں تو آپ علم کی روح کو نہیں پا سکتے. یعنی کیا ہوگا کہ بغیر ادب کے جو ہے نا اگر انسان عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کر کے بھی انسان کے دل میں سکون نہیں اترے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت جو تھی نا وہ بغیر ادب کے تھی. جب انسان ادب مینز کہ جب آپ پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا کہ توجہ اور ادب یہ آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں جوتے اتارنے کا کہا گیا، اور سیکنڈ چیز کہی گئی فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سن. یعنی توجہ اور ادب دونوں بڑے امپورٹنٹ. تو عبادت بھی جب ہم یوں ہی چلتے پھرتے سے اور خیالات ہمارے منتشر ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے، اور بس یوں ہی ایک ایکسرسائز کر کے ایک ڈیوٹی پوری کر کے ہم ہٹ جاتے ہیں، تو وہ عبادت جو ہے نا وہ ہمارے لیے سکون کا باعث نہیں بنتی، سکون کا ذریعہ نہیں بنتی. وہ بس یوں ہی اوپر اوپر کی رہتی ہے. وہ ہمارے اندر تک اس عبادت کا جو اثر ہے نا وہ ہمارے اندر روح تک اترتا ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب کبھی کبھی ہم بڑی اچھی سی نماز پڑھتے ہیں، بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ، اور فلی فوکسڈ ہو کر، اور پورے اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اور پورے یعنی ادب میں بیسیکلی اہتمام بھی آ جاتا ہے. یعنی بڑا اچھا سا وضو کر کے اچھی سی جگہ پر خود بھی ہم نے فریش میں بھی شاور لیا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی پورے اہتمام، پورے ادب، پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے پورے خشوع کے ساتھ، تو وہ نماز جو ہے نا ہمیں بڑے دنوں تک یاد رہتی ہے. یعنی اس کا اثر ہم بہت دیر تک اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد مزہ کتنا آیا تھا. تو بیسیکلی یہ وہ عبادت تھی جو ادب کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کی تھی. تو وہ عبادت کیا تھی؟ اس کی روح تک ہم اتر گئے. اور اسی طرح کیا ہے کہ علم کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے ادب اور توجہ کے بغیر علم حاصل کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ علم ہو کر بھی انسان عمل سے جو ہے نا وہ محروم رہ جاتا ہے. کیونکہ علم کی روح کیا ہے کہ وہ علم انسان کے عمل میں آ جائے.
اور جب عمل میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم کی روح سے جو ہے وہ محروم ہو گیا، یعنی وہ عمل سے محروم ہو گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان جو ہے یوں ہی چلتا پھرتا جو ہے علم لیتا ہے، یعنی اپنے کاموں میں مصروف ہے، چلتے پھرتے یہ بھی کر لیا، اچھا یہ بھی سن لیں یہ بھی کر لیں، یعنی اور طرف بھی انسان کی توجہ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ علم جو ہے نا یہ جسٹ ایک شور ہوگا، یہ آوازیں ہیں جو کہ صرف کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور یہ جسٹ کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی، یہ دل میں نہیں اتریں گی۔ اور عمل کے لیے دل میں بات کا اترنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اور کیا ہے کہ جب تک ہم اپنی پوری توجہ نہیں دیں گے، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ جو ہے اس علم کو نہیں لیں گے، تو کیا ہے کہ ہم علم کی روح سے محروم رہیں گے۔ علم کی روح سے محروم رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف انفارمیشن ہوگی، ہمارے پاس صرف علم ہوگا، ہمیں پتا ہوگا اچھا یہ فلاں حدیث ہے، اچھا یہ فلاں آیت ہے، اچھا یہ بات ایسے ہے، اچھا یہ بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کی روح سے محروم ہو جائیں گے، یعنی وہ علم جو ہے ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بن پایا؟ کیونکہ ہم نے اس علم کو وہ عزت اور وہ توجہ، وہ ادب نہیں دیا جو کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اور جہاں جتنا ادب ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، جتنی عزت ہوگی، وہ علم اتنا ہی جو ہے انسان کے عمل میں آ جائے گا۔ اور یہ چیز کبھی آپ یعنی اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں کہ یوں ہی چلتے پھرتے آپ کلاس کو سنیں اور کبھی پورے اہتمام کے ساتھ سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، تو آپ کو زمین آسمان کا جو ہے نا اس میں فرق نظر آئے گا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی اس چیز کو یہاں سے انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے اور آپ اپنے فون میں بھی مصروف ہیں اور آپ کہیں کہ میں بات سن رہی ہوں، تو سامنے والا جو ہے نا اس میں اپنی بڑی بے عزتی سمجھے گا کہ اچھا میں اس سے بات کر رہا ہوں اور یہ ہے کہ بس اپنے فون میں بزی ہے۔ تو کسی کو پورے اہتمام کے ساتھ توجہ دینا یہ اس کی عزت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ فون کو سائڈ پہ رکھ کے فل اپنا اٹینشن اس کی طرف کر لیں گے اور اچھے سے اس کی بات سنیں گے، تو وہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھے گا، اسے لگے گا کہ ہاں میری اس کے نظر میں کچھ عزت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے فون پہ بزی ہیں اور سامنے والا آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو بڑا انسلٹنگ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے کوئی عزت نہیں دے رہا۔ تو بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ادب اور عزت یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر ہیں، یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان دونوں کا عبادت کے لیے ہونا اور علم کو پانے کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ ادروائز کیا ہے، عبادت بھی جو ہے نا وہ سکون کا باعث نہیں بنے گی، اور علم بھی جسٹ انفارمیشن کی حد تک رہ جائے گا اور وہ عمل کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ اور پھر کیا ہے، اننی بے شک میں، انا میں ہی اللہ اللہ ہوں۔ اب سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا اور کیا کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے انا میرے، یعنی میرے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی بس میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، لذکری میری یاد کے لیے، انا بے شک الساعۃ قیامت آتیتن آنے والی ہے، اکادو میں چاہتا ہوں، اخفیہا اسے پوشیدہ رکھوں، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر شخص کو، بما اس کا جو، تسعی وہ کوشش کرے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میں ہی الہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر ہونا کیا چاہیے کہ میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز توحید کے ساتھ کہ قیامت جو ہے وہ لازم آنے والی ہے، یعنی میں چاہتا تھا کہ اس چیز کو میں پوشیدہ رکھ دوں، اور لیکن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس چیز کو بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور لوگوں کو خبر دے دی تاکہ لوگ جو ہے وہ تیاری کریں۔ اور قیامت کیوں رکھی گئی؟ تاکہ ہر شخص کو جس نے جتنی کوشش کی ہو اس کے مطابق جو ہے اس کو بدلہ دے دیا جائے۔ فلا یسدنک پس نہ تجھے روکے، انہا اس سے، یعنی اس قیامت کی تیاری سے، من لا یؤمنو جو نہیں ایمان رکھتا، بہا اس پر یعنی قیامت پر، واتبعا اور پیچھے چلتا ہو، ہواہ اپنی خواہش کے، فتردہ پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ ساری باتیں ہیں۔ اب کسی چیز کو تم اتنا اپنے اوپر بھاری نہ ہونے دینا کہ وہ تمہیں جو ہے نماز سے اور قیامت کی تیاری سے جو ہے وہ روک دے،
اور اگر ایسا ہو گیا تو نے ایسے شخص کی بات مان لی تو پھر کیا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے اس کو جو ہے اینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ جسٹ آیات میں نے ان کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کر دی ہے، تو انشاءاللہ ان کی تفسیر جو ہے ہم آیہ نمبر 14 سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے خاصا اپ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں یہیں پر جو ہے کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔